बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिलसिला मज़ारात औलिया में कराची में 3 हट्टा के इलाके में हज़रत नूरी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़री की सआदत हासिल हुई। हज़रत नूरी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत कदीमी बुज़ुर्ग हैं। हज़रत सैयद नूर अली शाह शहीद उर्फ नूर निशाह इब्न सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खलीफा वलीद इब्न मरवान के हुक्म से हज़रत मोहम्मद बिन कासिम फ़ातिह सिंध के लश्कर के साथ दिमिश्क से 92 हिजरी में सिंध तशरीफ़ लाए और यहाँ पर राजा दाहर से जंग की 1 साल तक मसरूफ़ जिहाद रहे। 93 हिजरी में 5 मुहर्रम को बरोज़ जुम्मा आप शहीद हुए और कराची के 3 हट्टा के इलाके में आपका मज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मज़ार में कसीर लोग हाज़री देते हैं। हर वक्त रश लगा रहता है। खुसूसियत के साथ जैसे जलाली बाबा रहमतुल्लाह अलैह शाह अकीक के बड़े भाई जो सजावल में जिनका मज़ार है, और जिस तरह मक्की शाह रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार कच्चा किला हैदराबाद में है, और KPK में काका साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, इन मज़ारात में जिन्नात के मरीज़ हाज़री देते हैं और मरीज़ों के जिन्नात निकाले जाते हैं। हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर जादू और तावीज़ात के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इसी तरह नूरी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जादू, तावीज़ात और जिन्नात के मरीज़ हाज़िर होते हैं। वहाँ पर उनकी हाज़री हो जाती है। जैसे सामने कुछ शख्स आप बेटे आपको हाज़री में नज़र आएंगे जिनकी हाज़री हो चुकी है, जिन्नात जिन पर हाज़िर हैं। ऐसे ही जगह जगह हाज़री के मरीज़ इस दरबार में आपको कहीं बेटे, कहीं लेटे, कहीं तड़पते हुए, कहीं चलते हुए नज़र आएंगे। हर एक मरीज़ के हाज़री का अंदाज़ अलग होगा। 2-3 मरीज़ तो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। एक सर घुमा रहा है और एक मज़ार के गिर्द चक्कर लगा रहा है, दूसरा भी उसको झटके लग रहे हैं। तो ये इस तरह हाज़री होने के बाद साहिब मज़ार अपनी रूहानी ताकत और रूहानी फ़ैज़ से जिन्नात के मरीज़ों का इलाज फरमाते हैं और यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमाता है और जिन्नात के मरीज़ों को शिफा अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारात की हाज़री का अक्सर मेरा सिलसिला रहता है और मैं मज़ारात की हाज़री देता रहता हूँ। तो मज़ारात पे जहाँ कमज़ोर पॉइंट नज़र आते हैं उनकी भी निशानदेही करता हूँ। अगर कोई खिलाफ़ शरा काम नज़र आए तो उनकी भी निशानदेही करता हूँ, और अगर मुमकिन हो तो मौका पर भी इस्लाह की कोशिश करता हूँ अगर शर और फ़साद का ख़तरा ना हो। मसलन किसी मज़ार पे जब देखा कि कोई सजदा कर रहा है तो उसकी वीडियो बना के पूरे वीडियो इसलिए तफसील से मैंने पेश कर दी कि ऐसे लोगों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये अवाम है, ये जोहला के काम हैं। ऐसे ही एक और काम जो अभी आम हो रहा है, कई मज़ारात पे मैंने देखा, सेवन शरीफ में खुसूसियत के साथ लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पे देखा, और इस मज़ार में भी 1-2 लोगों को आप देख सकते हैं मज़ार के गिर्द घूमना, तवाफ़
کی صورت میں طواف کے طرز پہ اب طواف صرف خانہ کعبہ کا طواف جو ہے 7 پھیرے وہ جائز ہیں، باقی عبادت کی نیت سے کسی بھی مقام پہ پھیرے لگانا یہ ناجائز و گناہ ہے، اور تعظیم کے لحاظ سے بھی طواف کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو گھوم رہا ہے پینٹ والا، اس کی تو حاضری لگی ہے، یہ تو ہوش میں بظاہر نہیں لگتا، لیکن کئی لوگ ہوش میں بھی پھیرے لگاتے ہیں۔ علماء کرام سے خصوصی گزارش ہے کہ یہ فتنہ ابھی اتنا عام نہیں لیکن عام ہو رہا ہے، اس فتنے کا ابھی سے سدباب کر لیں، جب عام ہو جائے تو پھر مخالفت کرنے میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو پھیرے لگا رہا ہے یہ کب سے اس مزار شریف کے گرد پھیرے لگا رہا ہے، لیکن یہ شخص مجھے ہوش میں نہیں لگتا، لیکن ایک دوسرا شخص آیا جس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ بھی مزار کے گرد پھیرے لگاتا ہے۔ اس پھیرے لگوانے میں کئی اسباب ہوتے ہیں، جیسے یہ جو پینٹ والا شخص ہے اس کو تو جنات پھیرے لگوا رہا ہے اور جنات کی حاضری میں یہ پھیرے لگا رہا ہے۔ اب جنات چونکہ شیاطین کی نسل سے ہیں، کافر جنات شیاطین ہوتے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے ہمیں گمراہ کرنے اور گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں حاضر ہو کے اس شخص کو تو چکر لگوا رہے ہیں، دوسرے جاہل لوگ وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزار کے ساتھ ادب کا طریقہ یہی ہے، شاید یہ بہت زیادہ ادب والا ہے، زیادہ عشق والا ہے یا بہت زیادہ فیض لوٹنے والا ہے، میں بھی ایسے پھیرے لگاتا ہوں تاکہ میں بھی زیادہ سے زیادہ فیض پاؤں، اور اس طرح جنات شیاطین ہمیں گناہ کے کام میں لگا دیتے ہیں، عبادت سمجھ کے نیک کام سمجھ کے ہم کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ دوسرے جو مزارات پہ جاہل خادم ہوتے ہیں، ان پڑھ خادم ہوتے ہیں، بے ریش بے سنت، جو جن کو سنت کی کوئی پرواہ نہیں، علم دین سے دوری ہوتی ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو مزارات پہ خادم تو ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اور کئی اوقاف کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، سرکاری ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن عوام سے پیسے کھینچنے کے لیے جھاڑو اٹھائے، مور کے پنکھ اٹھائے، آنے والوں اور آنے والیوں کو ایسے تبکیاں دیتے ہیں، ایسے جھاڑو پھیرتے ہیں کہ شاید وہ صاحب مزار کا یہ فرزند بیٹا ہو، یا صاحب مزار نے اس کو ڈیوٹی دے کر بٹھایا ہو، یا اپنا سارے کا سارا فیض اس جھاڑو والے کے ہاتھ سے تقسیم فرماتا ہو، اس انداز سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان پڑھ جاہل خادم ہوتے ہیں، کئی مقامات پہ میں نے ان لوگوں سے بھی سنا ہے، لوگوں میں اپنی عقیدت اور احترام پیدا کرنے کے لیے کہ واہ حضرت تو مزار کی حاضری کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، ایسے انداز سے سمجھاتے ہیں شاید مزار والے نے خود ان کو کہا ہو کہ میرے پاس اس طرح حاضر ہوں، تو پھر وہ لوگ ان لوگوں کو بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ گھوم کے آؤ، چکر لگا کے یہاں آؤ، اس طرح وہ بھی لوگوں کو قبر کے گرد پھیرے لگانے پہ طواف کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بھی حاضر ہوں امام اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر حاضر ہوں، مزار شریف کے 3 گز کے فاصلے پہ، 3 قدم کے فاصلے پہ سینہ کے برابر اس طرح بیٹھیں کہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو، مزار کی طرف چہرہ ہو، وہاں بیٹھ جائیں، باادب فاتحہ پڑھیں، پھر مزار والے کے توسل سے مزار والے کو ایصال ثواب کریں، جملہ انبیاء و صحابہ کرام و اہل بیت کو بھی ایصال ثواب کریں، پھر مزار والے کو ایصال ثواب کریں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صاحب مزار کے واسطہ سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگے، اور اگر صاحب مزار سے مخاطب ہو کر بھی کچھ مانگے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، یہ اگر مدد فرمائے گا تو ان کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے ہوگا، اپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے سے تو دنیا کے کوئی مخلوق اپنی ذاتی طاقت سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جائز اور سنت طریقے سے مزارات کی حاضریاں دیتے رہیں، البتہ گناہ اور نافرمانیوں کے کاموں سے ہر جگہ خصوصاً مزارات بھی بچیں۔ تو ایک یہ عام ہو رہا ہے، کئی مزارات پہ تعظیمی سجدے ہوتے ہیں جو کہ حرام، ناجائز و گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اہل سنت کے لیے بدنامی کا سبب ہے۔ کئی مزارات پہ مزامیر ہوتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، باجے ہوتے ہیں، ساز ہوتے ہیں، اور جاہل قوال پیسے کھینچنے کے لیے طرح طرح کے اشعار بولتے ہیں، کبھی کس ولی کی کبھی کس ولی کی منقبتیں اپنے جاہلانہ انداز سے پڑھتے ہیں۔ ان قوالوں سے، ان ساز اور نارنگیوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف پیسے کمانے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جو مزارات پہ دیکھا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزارات پہ موالی بیٹھے ہوتے ہیں، نشے والے، چرس اور بھنگ والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مزارات ان کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اتنے عالی شان عمارات جو بنائے جاتے ہیں یہ کوئی چرس اور بھنگ پینے والوں کے لیے نہیں بنائے جاتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اچھا ماحول دیتے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و فکر میں وقت گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزاریں، اور اس صاحب مزار کے فیوضات سے فیضیاب ہوں۔ مزارات پہ چونکہ اللہ والوں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، تو جب صاحب مزار پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ولی، کوئی بھی ولی ہو، اس کے سینے سے عبادت کا نور اور ولایت کا فیضان اپنے آس پاس کے علاقے کو اپنی ولایت کی طاقت کے مطابق ایسے منور کرتا ہے، مبارک کرتا ہے کہ وہاں جو بھی بیٹا ہوتا ہے اس ولی کے نور معرفت سے اور اس ولی کے ولایت کے فیضان سے اور ان کے عبادت کے نور سے وہ آس پاس والوں کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی مضبوط اور پاورفل مقناطیس ہم رکھ دیں اور اس کے قریب قریب ہم چند سوئیاں یا کیل رکھ دیں، تو پھر ان کیلوں کو اگر آپس میں، ان سوئیوں کو آپس میں قریب کر دیں تو ان میں بھی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ میگنیٹک لائن آف فورس کے درمیان پڑے ہوتے ہیں، مقناطیسی دائرے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس طرح عام لوہے میں مقناطیسی اثر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی ولی کے حدود میں بیٹھا ہوتا ہے، ولی کے قربت میں بیٹھا ہوتا ہے، تو ولی کے سینے کا جو نور ہوتا ہے، خواہ وہ ولی ظاہری حیات میں ہو یا مزار میں ہو، وہ نور جو ہے ارد گرد کے علاقے کو منور کرتا ہے، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی، ان کے دلوں میں بھی وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ طمانینت آ جاتی ہے کہ
وہ بھی اس طرح عبادت میں لطف اور کیف محسوس کرتے ہیں جس طرح ولی اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور ان کو گناہوں سے اس طرح نفرت پیدا ہوتی ہے، توبہ کی طرف اس طرح رغبت پیدا ہوتی ہے جس طرح اولیاء کے دلوں میں ہو، اور یوں گناہگار اور فاسق و فاجر لوگ یہاں پر آنے کے بعد گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں اور ان کے دل عبادات میں لگ جاتے ہیں۔ کئی ایسے مزارات جہاں پر جانے کے بعد غیر ارادی طور پر گناہگاروں کو، فاسقوں فاجروں کو رونا آتا ہے، گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں۔ کئی مزارات ایسے ہیں جہاں نوافل پڑھتے پڑھتے جی نہیں بھرتا۔ کئی مزارات ایسے ہیں جہاں آپ کو لوگ تلاوت قرآن پاک میں مشغول نظر آتے ہیں، لہٰذا مزارات پہ ہمیں جانا چاہیے، وہاں سے فیوضات حاصل کرنے چاہیے۔ البتہ اگر مزار پہ کوئی کمزور بات ہم دیکھیں، کوئی غلط بات دیکھیں تو اس سے مزار والے کو برا بھلا نہ کہیں، مزار پہ جانے والوں کو بھی برا بھلا نہ کہیں، اور مزارات کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ مثلا اگر مسجد میں کتا داخل ہو جائے تو کتے کو نکالنا چاہیے، نہ کہ مسجد کو شہید کرنے کا ہم پروگرام بنائیں، یا اگر کسی کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹانا چاہیے، نہ کہ ناک کے کاٹنے کا ہم پروگرام بنائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے دامن ولایت سے وابستہ رکھیں، انہی کی غلامی میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔